अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट कर दिया। इनको डी सीट करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जेर सदारत ये जो एक इस केस की समाअत हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया, और इसके ऊपर जो फैसला आया वो ये कि जी इन अरकान को डी सीट कर दिया गया और इत्तफाक राय से ये फैसला दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब एक जो बहुत पेचीदा किस्म के जो सवालात उठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि अरकान जो डी सीट हुए इनका क्या मुस्तकबिल होगा, या इस हवाले से जो हाई कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं उस हवाले से क्या फैसला आ सकता है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जिन अरकान को डी सीट करने का फैसला दिया है इनको डी सीट किया है, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहीं पर ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि जी इनको ताहयात नाअहल करार दिया जा रहा है या इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इनको डी सीट किया गया है। ये हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करके अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो ये बहाल हो जाएंगे, अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा हो गया। मेरी समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ किस चीज़ का जश्न मना रही है, और असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, फरूख हबीब साहब, उस्मान डार साहब और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो फिर जलसों में जाकर कहेंगे कि जी बहुत अच्छा फैसला आया। पहले इन्हीं इदारों के ऊपर तनकीद की, फिर इन्हीं इदारों के फैसलों को मानेंगे। मतलब ये किस किस्म का दोगलापन है, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती। और इमरान खान साहब कभी इदारों को गालियां देते हैं, कभी वो पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को गालियां देते हैं, फिर वो इन्हीं इदारों के फैसलों को भी तस्लीम करते हैं। इन्हीं आइनी इदारों के फैसलों को वो तस्लीम करके बाद में कहते हैं कि जी बहुत अच्छे फैसले आए। लेकिन यहाँ पर जो अब डी सीट होने वाले अरकान हैं इसके हवाले से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो तहरीक इंसाफ को दरकार होगा वो ये कि पंजाब में गवर्नर नहीं है। पंजाब में गवर्नर नहीं है और पंजाब में गवर्नर का होना लाजमी है, क्योंकि अगर गवर्नर पंजाब होते, अगर उमर सरफराज चीमा साहब बरतरफ ना होते तो वो हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते थे, हमजा शहबाज को कह सकते थे कि वो एक बार फिर एतमाद का वोट हासिल करें। लेकिन यहाँ पर पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है और कायम मुकाम गवर्नर का जिस शख्स ने हलफ उठाना था परवेज इलाही साहब ने, उनके खिलाफ ऑलरेडी अदम एतमाद जमा है, तो वो कायम मुकाम गवर्नर का हलफ नहीं उठा सकते। तो हमजा शहबाज साहब को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, इसलिए क्योंकि उनको कोई ये बात नहीं कर सकता पंजाब में गवर्नर नहीं है। और अगर बलीगो रहमान साहब एक दो दिन तक, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो गवर्नर पंजाब का हलफ ले लेंगे, तो उसके बाद हमजा साहब जो हैं वो उनके लिए रास्ता बहुत साफ हो जाएगा और उनको कोई प्रॉब्लम या कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। दूसरी ये बात कि जो डी सीट होने वाले अरकान है इसमें जी जिनके नाम सामने आए, जो 25 अरकान डी सीट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें मुनहरिफ अरकान में मलिक गुलाम रसूल, सईद अकबर नवानी, अब्दुल अलीम खान, नज़ीर चौहान, जुल्कुरनैन अमीन, मलिक नुमान लंगड़ियाल, मोहम्मद सलमान नईम, जवार वड़ाइच, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजदा यूसुफ, हारून इमरान गिल, उस्मा कारदार, मलक असद अली खोखर, एजाज मसीह आलम आक्सटेन, मोहम्मद सप्तेन रजा, मोहसिन अता खोसा, मियाँ खालिद महमूद, महर असलम बरवाना, फैसल हयात जबुआना। ये वो 25 अरकान हैं जिनको डी सीट किया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इन्होंने हमजा शहबाज साहब को वजारत आला के लिए वोट दिया और ये पीटीआई के अरकान थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया आर्टिकल 63A से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं हो सकता। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको डी सीट कर दिया। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट इन अरकान को होने जा रहा है वो ये कि अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए, जो बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इस पूरे फैसले से जहां पर नुकसान हुआ वहां पर तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ और इस पूरे फैसले से हमजा शहबाज साहब को फायदा हुआ। हमजा शहबाज साहब अगर एक बार फिर वो कहते हैं, वो खुद ये इस बात का इतराफ़ कर लेते हैं, जो कि उनको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा होगा अगर वो ये खुद बात कर लेते हैं कि मैं पंजाब में एक नए कायदेवान के लिए दोबारा से इंतखाब चाहता हूँ और दोबारा से वोटिंग करवाई जाए, तो पंजाब के अंदर उनके पास मेजॉरिटी है। 173 वोट्स उनके फेवर में है, उनके फेवर में 173 वोट्स हैं, क्योंकि नून लीग के 4 अरकान को निकाल कर
باغی ارکان کو نکال کر مسلم لیگ نون کی تعداد 161 بنتی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 7 ووٹ ہیں، ایک پاکستان ریبر پارٹی کا ووٹ ہے، اس کو ملا کر یہ جو ووٹ بنتے ہیں، ان ووٹوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ 169 بنتے ہیں۔ 161 مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے 7، ریبر پارٹی کا 1، 169 یہ، اور چار جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہیں، جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا تھا جب منحرف ارکان نے ووٹ دیا تھا، تو یہ تعداد ملا کر 173 بنتی ہے۔ اسی طرح اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ان کے پاس جو اب ارکان بچے ہیں، وہ 158 بچے ہیں۔ 25 ان کے منحرف ارکان کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 158 ہے۔ اسی طرح ایک آزاد امیدوار ہے ان کے ساتھ، اور کاف لیگ کے 10 ووٹ ہیں۔ اب کاف لیگ کے وہ جو 10 ووٹ ہیں اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ جو کاف لیگ کے 10 ووٹ ہیں اس میں سے کچھ ووٹ ایسے ہیں، جس طرح وفاق میں چودھری سالک حسین نے اور طارق بشیر چیمہ نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا، تو اسی طرح کاف لیگ کے پنجاب میں وہ 10 ارکان پنجاب اسمبلی میں سے کچھ ارکان ایسے ہیں جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے کہنے پر ان کی فیور کے اندر حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دے سکتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو یہاں سے بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ حمزہ شہباز صاحب کو اس میں یہ بینیفٹ ہو گیا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے، تو ان کے پاس یہ بہت بڑا ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا، کیونکہ ماہر قانون کہتے ہیں کہ اگر 186 دونوں سائڈز پہ نہیں ہے، اگر مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں ہے اور تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر جس کے ووٹ زیادہ بنیں گے جب ووٹنگ ہوگی تو جس کے ووٹ زیادہ کاؤنٹ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا۔ تو حمزہ صاحب ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں یا نہ بھی لیں، ان کے لیے دونوں سائڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ بات بہت ڈیمیجنگ ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے، اور منحرف ارکان کا جو موقف آیا، جو منحرف ارکان نے موقف پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دے رہے تھے تو پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی ہدایات، کوئی انسٹرکشنز فراہم نہیں کی گئیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی لاہ عمل نہیں دیا گیا، اس لیے ہم نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا۔ اب 25 مئی کو غالباً لاہور ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد یہ اپیل بھی دائر کریں گے، تو اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اور جو ڈی سیٹ کیا گیا، دیکھیں ڈی سیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، یہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ڈی سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا اس کے مطابق منحرف رکن جو ہے وہ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، اب اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم تحریک انصاف کو جو ہوگا، جو یہاں پر بہت بڑا مسئلہ تحریک انصاف کو درپیش ہوگا، وہ یہ کہ ان ارکان کو جو ڈی سیٹ ہوئے، ان ارکان کو لاہور ہائی کورٹ بحال بھی کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ارکان ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب ضمنی الیکشن میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں یہی ارکان اگر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ پھر نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جب الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئیں گے تو یہ نون لیگ کے ارکان شمار ہوں گے، کیونکہ یہ ٹکٹ پر تو نون لیگ کے لڑے ہیں، تو پھر یہ منحرف نہیں ہوں گے، پھر یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو یہاں پر ہر طرف سے جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا، یہ نون لیگ کی فیور میں دیا، یہ ان کے خلاف نہیں دیا، یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جن ارکان کو، منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کیا ہے، ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور انہی ارکان نے ووٹ دیا تھا۔ اب اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پنجاب میں جی گورنر صاحب نہیں ہیں، اور گورنر صاحب کے نہ ہوتے ہوئے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ان کو کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ یہ خود بات کرتے ہیں کہ جی میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں، میں جاتا ہوں اسمبلی کے اندر، میں جا کر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتا ہوں، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا
کہ ان کے ارکان پھر زیادہ ہوں گے اور پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے بآسانی، کیونکہ کاف لیگ کے وہ جو 10 ارکان ہیں اس میں سے کچھ ارکان ایسے ہیں جو چودھری سالک حسین صاحب کی سائٹ پر ہوں گے اور کچھ ارکان پرویز الہی صاحب کی سائٹ پر ہوں گے، تو پھر 5 سے 6 ووٹوں کا فرق آ سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب پھر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے اور وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ، آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ جب رمضان المبارک میں عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس میں تحریک انصاف کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا تھا، تب بھی ان میں سے 50 ارکان غیر حاضر تھے۔ ابھی تو یہ 25 تھے، اب وہ 25 کون سے ہیں جو مجھے نہیں پتا وہ منظر عام پر آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جب حمزہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنا تھا پنجاب میں قائد ایوان کے لیے، تو پرویز الہی صاحب نے شاید اس لیے بھی وہ انتخاب نہیں لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ارکان نہیں ہیں اور ان کے پاس اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو شاید وہ اس لیے میدان سے باہر آ گئے تھے۔ تو اب بھی یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ڈنٹ نہیں پڑا، کوئی پنجاب کی صورتحال میں جو ہے وہ کوئی کھلبلی نہیں مچی، کوئی پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ تشویش کا اس کے اوپر اظہار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ جو معاملہ ہوا اس کے اوپر سب سے زیادہ بینیفٹ نون لیگ کو ہوا ہے۔ نون لیگ کو سب سے زیادہ بینیفٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے ہوا، کیونکہ وہ ارکان نون لیگ کے نہیں تھے۔ بے شک انہوں نے حمزہ کو ووٹ دیا، بے شک انہوں نے حمزہ کو وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دیا، لیکن اس میں سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں 25 مئی کو سماعت ہوگی، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ان کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ان کو نااہل تو قرار نہیں دیا گیا یا ان کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کیا گیا۔ پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو لاسٹ بات کروں کہ نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمنٹ نے کرنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نااہلی کتنی دیر کی ہوگی، 1 سال کی ہوگی، 5 سال کی ہوگی، 1.5 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی، اس حوالے سے فیصلہ پارلیمان کرے گا۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے یہ فیصلہ، وہ اس کے اوپر بغلیں بجائیں، مٹھائیاں کھائیں، چرگے کھائیں، اس کے بعد کڑھائیاں کھائیں، بکرا کھائیں، اس کے بعد جو مرضی کریں، عمران خان صاحب کی یہ خلاف فیصلہ آیا ہے۔ اور اگر وہ مٹھائیاں کھاتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو وہ مٹھائی کھائیں گے یہ الٹی پڑ جائے گی، اس کے بعد یہ مٹھائی کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر یہ ارکان ضمنی میں بھی جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی آئیں گے، تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نہیں آئیں گے۔ اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا جاؤں کہ یہ جو 25 ارکان ہیں ان میں سے لیٹ سپوز 20 ارکان بھی ضمنی الیکشن جیت جاتے ہیں، تو وہ 20 ارکان مسلم لیگ نون کے کنسیڈر ہوں گے، تحریک انصاف کے کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑا جو فیصلہ آج آیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب بغلیں نہ بجائیں، مٹھائیاں نہ کھائیں، اس کے بعد خوشیاں نہ منائیں، کیونکہ یہ خوشیاں مانت پڑ جائیں گی اور یہ خوشیاں الٹی پڑ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔